अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज यकीनन 2021 के आखिर में पहले दो वीडियो ऑडियोज़ लीक हुई मरियम नवाज़ साहिबा की, और जिसमें ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के हवाले से बात की जा रही थी कि इसको किस तरह मैनेज किया जाए। मैंने फ़लाँ से बात कर ली है और फ़लाँ को एडवर्टाइजमेंट्स ना दी जाएं, और ये आए और इसका भी कोई जवाब नहीं था PMLN के पास। और अभी नया साल शुरू ही हुआ है 2022, और इसमें एक और ऑडियो भी आ गई जिसमें ना कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा हैं बल्कि उनके मेंटोर, उनके उस्ताद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब की कन्वर्सेशन है मरियम नवाज साहिबा के साथ। और मरियम नवाज साहिबा को वो बता रहे हैं कि जब आपकी मुलाकात होगी इस बिग विग से, जो कि मीडिया के बहुत बड़े ग्रुप के ओनर हैं, तो आपने फलां बात करनी है। एक खास प्रोग्राम का जिक्र भी किया गया और उसमें जितने तज्जियाकार और सहाफ़ी बैठते थे उनके हवाले से बाकायदा गुफ्तगू की गई। अब ये एक सिलसिला ऐसा हमारे सामने आ रहा है। पहले हम सुनते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में PMLN के दौर में एक मीडिया सेल बना हुआ था और जिसको बाकायदा मरियम नवाज साहिबा संभालती हैं। हम सुनते थे कि जनाब वो एडवर्टाइजमेंट्स पे भी एक चैनल या न्यूज़पेपर को मॉनिटर करती थी कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन हम समझते थे कि शायद ये ऐसा ही है और ये सब र्यूमर्स हैं। लेकिन अब जब ये ऑडियो लीक्स हम सुनते हैं तो हमें मालूम ये पड़ता है कि किस तरह माइन्यूटली मरियम नवाज साहिबा जो है वो मीडिया को हैंडल, सुपरवाइज, मैनेज कर रही थी। और हमें उस वक्त कहते थे कि जी एक मीडिया सेल है जो अलहदा से है, जो बेसिकली सोशल मीडिया चला रही है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो भी सारे दावे अब गलत साबित हो गए, क्योंकि अब मीडिया सेल तो यकीनन था ही था, जिसके मुतालिक बहुत जगह पे रिपोर्ट भी हुआ, बल्कि ऑडिट पैरा में भी क्वेश्चंस आए कि जनाब PTV की सैलरीज या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट मैनेज्ड मीडिया सेल मरियम नवाज साहिबा का उसको तनख्वाहें देते थे और उसका ऑफिस भी बनाया हुआ था और उसके बाकायदा सोशल मीडिया का जो वो है मैनेज कर रही थी, और लेकिन तनख्वाहें सरकार की जेब से दी जा रही थी। हमें यही मालूम था। लेकिन अब ये मीडिया लीक्स जब आई हैं, ऑडियो टेप्स जो आई हैं मरियम नवाज साहिबा की, उससे जाहिर ये होता है कि कितनी वो माइन्यूटली इन चीज़ों को मैनेज करती थी, किस लेवल पे, कहाँ तक, किस तरह एंकर्स को बाकायदा। और अभी कहा यह जा रहा है कि इस किस्म की और भी बहुत सारी ऑडियो लीक्स आएंगी, जिससे कम से कम मीडिया को ये अब मालूम पड़ जाएगा कि PMLN जो है वो मीडिया को किस तरह चलाती थी। अभी भी हालात कुछ बदले नहीं हैं PMLN के हवाले से, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि PMLN बहुत अच्छी मीडिया मैनेजर है और उसके मुतल्लिक बहुत सी कहानियां हैं कि जो उनके करीब होते हैं वो उनको भी खबर नहीं देते या उन पर भी एतबार नहीं करते जब तक वो उनके बाकायदा ताबेदार ना हो जाएं। जब ताबेदार हो जाते हैं तो फिर वो मैनेज हो जाते हैं, और ये सिलसिला शायद अब तक चल रहा है। PTI यकीनन बड़े पिछले कोई 2.5-3 साल में तो इन्होंने आते ही जो मीडिया के साथ है कुछ मामला ऐसे रखे कि मीडिया इनसे कुछ नाखुश होता रहा या मीडिया को मैनेज नहीं कर सके, या कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह PMLN मैनेज करता था उसी तरह करना था। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मीडिया इंडस्ट्री, यानी कि जो जर्नलिज्म की इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। तो इस तरह से ये नुकसान उठाया PTI ने मीडिया के हवाले से। लेकिन इसको मैं मैनेज करना नहीं कहूँगा, इसको आप मतलब एफिशिएंटली मैनेज करने की, फाइनेंशियली मैनेज करने की ज़रूरत थी। पैसे नहीं थे, इस वजह से ओवरऑल इकोनॉमी अगर ख़राब थी तो उसका रिएक्शन जो है वो यकीनन मीडिया पर भी नज़र आया। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई
جس نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے بڑے کمفرٹیبل ہیں اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے معاملات شروع ہوئے تھے اور کہاں آ گئے کہ جی اربوں روپے کے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے جو اکبر ایس بابر صاحب نے درخواست ڈالی تھی پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے, اور اب وہ تقریباً صرف 33 کروڑ تک رہ گئے ہیں. بینک اکاؤنٹس جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ 26 ہیں, وہ پتہ چلا ہے کہ جناب صرف 18 اکاؤنٹس ہیں, جن میں سے صرف 8 اکاؤنٹس فعال ہیں. اور آج استدعا بھی کر دی ہے کہ جناب جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ فوری طور پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کر کے رپورٹ جمع کرائے, اور ان تینوں کو کلب کر کے یعنی کہ تاکہ موازنہ کیا جا سکے کہ کہاں پہ کس نے کیا چھپایا ہے. فورن فنڈنگ کے حوالے سے تو کم از کم پی ٹی آئی والے بہت خوش ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایز سچ کوئی کلو اس طرح کا نہیں ملا کہ جس کو کہا جائے کہ وہ انلیگل فنڈنگ تھی پی ٹی آئی میں, اور اس وجہ سے وہ بہت کمفرٹیبل ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود کیسر احمد شیخ صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب آپ کے وقت کا. جمشید اقبال چیمہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ جمشید چیمہ صاحب آپ کا بھی. اور ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کیا ہے نواب تیمور تالپور صاحب نے, وہ جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. اگر اجازت دیں تو میں پہلے شروع کرنا چاہوں گا یہ آڈیو لیک سے. میں ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب اگر جو پچھلے سال 2021 کی 2 آڈیو لیکس ہیں وہ اگر سنوا دیں پہلے, تاکہ ہم ایک سیکوینس بتا سکیں کہ کس طرح چیزیں مینج ہوتی تھیں. 24 چینل کو, سما کو, 92 کو, اور کیا نام ہے اس کا اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا. میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. جی فلاں چینل کو فلاں چینل کو فلاں چینل کو ایڈورٹیزمنٹس بند کر دی جائیں. دوسرا آڈیو لیک کہ میں نے بات کی ہے, یک طرفہ خبریں چلائی جا رہی ہیں, باتیں سنائی جا رہی ہیں, اور میں نے فلاں چینل کے مالک, ان کا نام انہوں نے لیا میر شکیل الرحمان صاحب کا, کہ ان سے میں نے بات کی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور گروپ کے مالک, میڈیا گروپ کے مالک میاں عامر محمود صاحب, اور ان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے ان سے بھی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. ناظرین یہ تو تھی کس طرح میڈیا مینجمنٹ ہو رہی تھی. اب ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب موجود تھے اپنی کرسی پر, اور ان کی صاحبزادی اس وقت کس طرح مینج کر رہی تھی, کیونکہ اس آڈیو کے اینڈ پہ انہوں نے کچھ تحائف کا ذکر کیا تھا, تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یقیناً وہ اس وقت پرائم منسٹر ہوں گے. اب یہ بھی سن لیں کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے پرویز رشید صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, کیونکہ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے استاد ہیں. جب سے انہوں نے ایکٹیو پالیٹکس شروع کی وہ ان کو صبح سویرے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک تمام طریقے چیزیں سمجھاتے رہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے بھی میڈیا بھی مینج کیا اور بہت اچھی سیاست بھی کی. کیا گفتگو ہو رہی ہے پرویز رشید صاحب کے درمیان کے اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان, یہ سن لیجئے. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ. جی انکل. اچھا, اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے, آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی, اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق. بالکل بالکل. اچھا, باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے. سٹار بابر ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی, وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, جینون سی وہ. جی جی.
गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ। स्टार्टिंग पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। जी, आपने गुफ्तगू सुन ली, ज़रा तवील थी, लेकिन हम चाहते थे कि मुकम्मल तौर पर पता लग जाए कि किस तरह मरियम नवाज साहिबा मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करती रहीं। एंड पे उन्होंने कहा कि अबू जान लाए थे आज़रबाईजान से, वो 2 गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए हैं, तो वो मैंने फ़लाँ लोगों को भिजवाने हैं, भिजवा दूंगी मैं। कैसर अहमद शेख साहब, पहली 2 ऑडियोज़ भी आपने सुन ली और ये जो अब 2022 की नई ऑडियो है ये भी आप सुन ली आपने। जिस किस्म के अल्फाज परवेज़ रशीद साहब ने बोले कि भौंकने वाले कुत्ते बिठाए होते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये कब से ये रियलाइज़ किया गया कि मीडिया पे सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बैठते हैं? ज़मीर हैदर साहब, ये आपने बात सुनाई 2 अशखास की। अब मुझे बताइए कि इसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? आप मेरे से क्या कमेंट चाहते हैं? आपके सामने जो बात अगर हुई है तो उसके तो मामलात आपके सामने हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी बात जो आपको लगी, ये जो आपने कहा कि भौंकने वाले कुत्ते, एक तो आपने ये कोट किया लफ्ज़, और इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में है कोई ऐसी बात? तो मैं तो नहीं समझता कि ये आपस में 2 अफराद की बात हो रही थी। पहले तो ये कहाँ से ये वीडियो आती हैं और कौन ये टेप करता है, और ये क्या अखलाकी चीज़ें हैं कि 2 लोगों की जो वीडियो है, प्राइवेट टॉक है, उसको इस तरह टेप किया जाए, और किस सोर्स से आई है, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है? मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ? कैसर अहमद शेख साहब, मरहूम जज नैब के जिनका इंतकाल हो गया, उनकी तो वीडियो आप लोग PMLN की लीडरशिप लेके आ गई थी। PMLN की लीडरशिप से इसका क्या तल्लक है? वो तो आपके सामने कोर्ट में केस है और सब जुडिस है, सारी चीजें उनकी। लेकिन वो वीडियो अभी तक बतौर सबूत उसमें नहीं लगाई गई जो केस सब जुडिस है जी। लेकिन वीडियो उन्होंने आया कर दी, और उसके बाद मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि और भी बहुत कुछ है हमारे पास जो को हम ला सकते हैं। और उसके बाद वो एक शख्स जो लेके आए थे वो लंदन भाग गए, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, कोई भट्ट साहब थे या इस तरह कोई नाम था। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सीनियर लीडर हैं PMLN के, आप भी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये चीजें हो रही थी। मैं पार्लियामेंट में अभी बैठा हुआ हूँ, उस वक्त भी बैठा हुआ था। इन सारी चीजों का हमारी पार्टी से क्या तल्लक है, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। आपके सामने जो वीडियोज आती रही हैं वो केस का तल्लक है, और वो केस में ये महसूस किया मरियम नवाज साहिबा ने कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और ये इस किस्म का बड़ा वो, मैं तो ये वीडियोस के ही खिलाफ हूँ कि ये वीडियोस को पेश करना, वीडियोस का आना, किस तरह ये टेप की जाती हैं, कैसे ये 2 अशखास की प्राइवेट टॉक को, क्या हमारे मुल्क में कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है? अगर कोई भी करे मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियोस का तल्लक कोई नहीं है इनका, और उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है, उससे क्या प्रूफ है कि क्या जो वीडियो जिस तरह आ रही है वो उसी तरह है कि नहीं है। तो ज़मीर हैदर, मैं इन पे ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो चीज़ें वैसे भी ज़्यादातर अब कोर्ट्स में जा रही हैं। लेकिन ये अगर हम पॉलिटिक्स का यही करते रहेंगे तो फिर हमारी सियासत, तो हमें तो चाहिए
सारा मीडिया भी इन्हीं चीजों पे लगा हुआ है। हमारा मुल्क कहाँ रह गया ज़मीर? हमें ये देखना चाहिए, हमारी ज्यादा टाक मीडिया पे भी ये होना चाहिए कि क्या किया जाए कि मुल्क लोगों के मामला। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कैसर अहमद शेख साहब आपने कि हम ये किस डगर पर चल चुके हैं, लेकिन जब चीजें हमें हमारे मुतल्लिक पता लगेंगी, मीडिया के मुतल्लिक, तो फिर हमारा इतना तो बनता है कि हम सवाल कर सकें आप जैसे सीनियर लीडर से, जो कि बहुत शाइस्ता और खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, कभी किसी के हवाले से आपने गलत बात नहीं की। एक राना शमीम साहब का एफिडेविट भी आता है, उसमें हम अब जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जनाब जो भी हमने किया मतलब मुफाद आमा में किया, मतलब नेशनल इंटरेस्ट किया, और बेसिक फैक्ट्स भी चेक करने की तकलीफ नहीं की। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा उस पर भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं कि देखें इससे बिल्कुल जाहिर हो गया कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही देखिए ना, राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है वो अब कोर्ट में उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और सब जुडिस केस है। बस मैं ज़मीर ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर इन चीज़ों को लेके रहेंगे, आपका मीडिया भी यही करता रहेगा, कोई लोगों पे बातचीत ज़्यादा प्रोग्राम करें, ये चीज़ें तो अब सामने है, कोई मैं इस पर अलग क्या तबसरा करूँगा। आपने एक वीडियो सुनवा दी, कोर्ट्स में उनके केसेस हैं सर, कंडेम करते हैं इस ऑडियो लीक का जो मैंने दो पर मियां, सॉरी पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूं मियां साहब, परवेज रशीद साहब को मियां, सेनेटर साबिक सेनेटर परवेज रशीद साहब की और मरियम नवाज साहिबा की जो गुफ्तगू है वो तो मतलब उसमें क्या, वो तो सब्जुडिस नहीं है मैटर। हाँ, पर ये दो प्राइवेट लोगों की ये कहां से आई है टेप? पहले तो ये बताएं, और किसने इनको इस चीज को, मैं तो वैसे कैसर अहमद शेख साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, माजरत से, लेकिन पिछले तकरीबन 29 साल से जितने अरसे से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो सारी यही करती रही हैं। हम सहाफ़ियों की टेप्स भी रिकॉर्डिंग्स करते रहे हैं, अपने ओपोनेंट्स की भी करते रहे हैं, बग करते रहे हैं, लेकिन आपका नुक्ता नजर आ गया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अमीर अगर करते रहे तो अच्छा करते रहे, क्या ये नहीं, मैं आपको सिर्फ मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हर दौर में होता रहा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था तो गलत होता रहा है, बस इतनी सी बात है। चलें, मैं जरा चाहूंगा जमशेद इकबाल चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब ने इसका क्या जवाब दिया इस वीडियो का, और सॉरी ऑडियोज का, ये जरा सुन लें। जो PMLN का एक सीरीज ऑफ जो आई है रिपोर्ट, वो बड़ी मैं समझता हूँ कि कंसर्निंग है इस हवाले से कि वो यूं लग रहा है कि वो बड़े टेलीविजन चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो तय कर रहे हैं। जी सॉरी जमशेद इकबाल चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब की आपने बात सुन ली। उन्होंने कहा कि ये जो सीरीज आई है ऑडियो लीक्स की, इससे यूं लग रहा है कि जैसे PMLN बड़े चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी तय कर रहे हैं। PTI भी करती है ऐसा? बड़े चैनल का नाम बार बार आ रहा है, जियो का आ रहा है और दुनिया का आ रहा है। मैं और बड़े फ्रैंक अंदाज में या बड़े बारोब दबंग अंदाज में वो मीर शकील रहमान भी को कहती भी हैं और मानता भी है, मियां आमिर को भी कहती हैं, मियां आमिर कहता है जी मैं जई तई कर दूंगा। समझ आती है कि जो सहाफत है वो कितनी गुलाम है, वो कितनी टेम है, कितनी ताबियादार है, कितनी ओबीडियंट है। जो बोलने की, अजहार राय की, रिपोर्टिंग की, सच दिखाने की, ये सारी बातें तो हवा में उड़ गई। मैं समझता हूँ जो फवाद चौधरी ने बात की है कि एडिटोरियल तय करता है, बात इससे आगे है। मरियम बीबी उनको ये भी इजाज़त नहीं देती कि आप दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दे। जमहूरियत का जो सहाफत का बुनियादी असूल है, सहाफत का जो हमने सुना है बुनियादी असूल है कि दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। मरियम बीबी उनको ये भी इजाज़त नहीं दे रही और वो कान हिलाए बगैर ताबेदारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी ने या शरीफ ख़ानदान ने पहले अदालत की बदनामी में तो रफ़ीक तारड़ के दौर में या जस्टिस सिद्दीकी के दौर में काफ़ी नाम कमाया था, अदालतों का बेड़ा गर्क किया, बदनाम किया उनको कि ये बड़ी टीम है। अब सहाफत का उससे भी ज़्यादा कर दिया।
تو مریم بی بی جو ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی ڈکٹیٹر مل کے بھی اتنا بڑا ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا جتنا مریم بی بی ہیں، اور پھر شاید کئی پرچیزر مل کے بھی اتنا بڑا پرچیزر نہیں ہو سکتا جتنا مریم بی بی ہیں. سو یہ خرید و فروخت کا اور ریاستی طاقت کا جو بیجا استعمال ہے، بے محابہ استعمال، اس کی ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم اگزامپل کہہ لیں یا ایک پرائم اگزامپل کہہ لیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آئندہ کسی ٹی وی پہ رپورٹ ہو یا کوئی صحافی بول رہا ہو، نام اس کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بڑے بڑے پرانے نام اور بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس نام ہوں وہ بھی اگر بول رہے ہوں تو ہم اسے کیا سمجھیں کہ پیچھے مریم بی بی بول رہی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ نجم سیٹھی صاحب بول رہے ہیں، یا حامد میر بول رہا ہے، یا کوئی اور بول رہا ہے، یہ آپ کہہ لیں کلاسرا کیا نام ہے اس کا، جاوید چودھری بول رہا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اسے کیا سمجھیں. سو جسے کہتے ہیں اعتبار، انہوں نے صحافت سے تو اعتبار اٹھا لیا، یہ جو آ رہی ہے چیزیں صحافت کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا طاقت سے اپنا سیاست اور سیاست سے طاقت، پیسے سے سیاست اور سیاست سے پیسہ، ایک ویشیس سائیکل جو تھا، ایک ویشیس سائیکل کی جو مافیا بناتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرائم اگزامپل بن گیا پاکستان. یہ مافیا کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. یہ ملک خوش قسمت تھا کہ عمران خان ایک انٹری آئی جو ایک ٹھنڈی کا ایک ڈفرینٹ آدمی آئے، اور یہ جو پارٹنرشپ کی ایک مافیا کی وہ توڑی. اور ابھی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ اسٹرگل کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ عمران خان اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو سپورٹ کرتا ہے سسٹم. نواز شریف صاحب کا باہر جانا، وہ جب 2 عدالتوں نے سزا دی تو اندر تھے، تو جس طرح یہ میڈیا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ جیسے سب سے بڑا ظلم ادھر ہی ہو رہا ہے. یہ کوئی نیلسن منڈیلا کو زبردستی کسی مارشل لا نے اندر کیا ہوا، کسی عدالت نے نہیں کیا، کسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کے خلاف نہیں کیا، کسی نیب کورٹ نے نہیں کیا. پھر ابھی جو ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، یہ جج ارشد ملک کی ویڈیو دیکھ کے تو ساری مسلم لیگ اور سارا میڈیا کہتا تھا اب تو کیس ہی ختم ہو گیا. اب آج آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ اس ویڈیو پہ یا اس آڈیو پہ ڈسکشن کرنے میں تیار نہیں. کہتے اس پہ ہم کیا کہیں والی کیا بات ہے بھائی؟ آپ مان جو کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ مان جو کہ آپ اس طرح کی حرکتوں میں انوالو ہو، آپ مان جو کہ آپ باقاعدہ مافیا ہو، آپ مان جو کہ آپ نے صحافت کا کخ نہیں چھوڑا، صحافت آپ نے خریدی ہوئی ہے، صحافت کو آپ نے گھر کی لونڈی بنا لی ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، ایک گزارش ایک چھوٹی سی آپ ہی سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی کے دور میں ہمارے 2 بڑے سینئر کولیگز، بہت سینئر جرنلسٹ، ان کو بھی نوکری سے نکلوایا گیا، رؤف کلاسرا اور عامر متین. اور یہ بھی ایگزامپل تو آپ لوگ بھی شاید ٹالرنس لیول کم ہے. دیکھیں اس میں مجھے سچی بات نہیں پتا، میں رؤف کلاسرا کو میں تو اس کا فین ہوں. کہہ چکے ہیں اپنے پروگرامز میں، 12 مرتبہ کہہ چکے ہیں. رؤف صاحب میرے لیا کے رہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، تھوڑے پیسیمسٹک ہیں، پیسیمزم اس میں ہے، بعض اوقات اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. ادروائز میں نہیں سمجھتا رؤف کو، ہم تو پسند کرنے والے لوگ ہیں. اور جو جس طرح رؤف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، پرائم منسٹر خود پسند کرتے ہیں ان کو. میں نہیں سمجھتا یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے ان کی، یا بعض اوقات چینل آپ کا بوجھ نہیں اٹھاتا کسی بھی ویسے جمشید چیمہ صاحب جمشید چیمہ صاحب، ویسے پسند کرنا بھی صحافی کے لیے کوئی اتنی اچھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں صرف صحافی کو صحافی بس رکھنا چاہیے. نہیں، میں پسند کی بات، ذاتی پسند کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں بات کر رہا ہوں، میں مطلب رؤف کلاسرا کی چیزیں پڑھتا ہوں، میں اس کی بکس بھی پڑھتا ہوں. میں مطلب پہلے پرائم منسٹر کی ایک اپنی نیچر ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا تھوڑے اسٹریٹ فارورڈ لکھنے والے لوگ، تھوڑا سا زمین سے جڑے ہوئے اپنی دھرتی کی بات کرنے والے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. سو رؤف کلاسرا از ون آف دیم. وہ بات لیا سے شروع کرتے ہیں، وہ کلاسرا گاؤں سے بات شروع کرتے ہیں، ریا کی کدی سے. اس طرح کے نا ایک پوری کلاس ہے، ایک پورا ایک سیگمنٹ ہے جو اس چیز کو پسند کرتا ہے. سو پرائم منسٹر از ون آف دیم، آئی ایم ون آف دیم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں، لیکن میں نے تو وہ رپورٹ کیا آپ کے سامنے جو کہ کلاسرا صاحب خود بھی بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح ان کو مینج کر کے ان کے پروگرام کو بند کروایا گیا، ان کو نوکری سے ہٹایا گیا. لیکن بہرحال اس میں یقیناً کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس سے کم از کم یہ بھی ہمیں معلوم تو پڑ رہا ہے کہ کون کیا کس طرح کس وقت میڈیا کے متعلق کیا سوچتا تھا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین تحریک انصاف جو ہے وہ آج بہت خوش تھی. فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, ان کے ساتھ فاروق حبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو اربوں روپے کی یا پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی اور ڈالرز کی کہانی شروع ہوئی تھی, اب وہ صرف 33 کروڑ پر نیچے آ گئی ہے. اور اکبر ایس بابر صاحب کا اور ان کا اور ان کے وکیل کا خیال ہے کہ جناب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ظاہر نہیں کیا گیا. فورن جو فنڈنگ ہے اس میں کوئی ایسے نان مسلم یا کوئی جو مسلمان مخالف ممالک ہیں وہاں سے اسرائیلی فنڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا بھارتی فنڈنگ. لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایز سچ ان کو اس چیز کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ملی جو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ an amount of US dollars 33,68,750 was remitted through both the PTI LLC 6160 and LLC 5975 into PTI accounts being maintained with UBL and HBL, with the exception of these two LLC. Donations or contributions from USA were not transferred to PTI accounts in Pakistan as per banking statements provided by the State Bank of Pakistan. The scrutiny committee did not have access to the bank statement accounts that were maintained by PTI's LLCs in USA. Therefore, the committee is unable to make any further comment on the sources of the funds. So this means کہ یہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز. تو ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ نواب تالپور صاحب, اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا. چلیں, کیسر احمد شیخ صاحب اگر اجازت دیں تو فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ سن لیں اور اس پر پھر کمنٹ کر دیں, پھر میں جمشید اقبال چیمہ صاحب کا کمنٹ لوں گا. آج الحمدللہ پی ٹی آئی نے 1-1 روپے کا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. جی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. الحمدللہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو 1-1 روپے کا حساب دے دیا. جی کیسر احمد شیخ صاحب. ضمیر صاحب کس دیدہ دلیری سے ایک چیز جو 32 کروڑ روپے کے فنڈ ہیں, ویسے تو بہت زیادہ منی ٹریل کی باتیں ہوتی رہی, ہم سنتے رہے. 32 کروڑ کا کلیئر ہو گیا کہ وہ فنڈ انہوں نے شو ہی نہیں کیے. اور میں ابھی سن رہا تھا فواد چودھری کو کسی اور چینل پہ, وہ کہہ رہے تھے جی وہ تو ڈبل انٹری ہو گئی ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ اس کو لیا گیا. اب یہ کیا لیم ایکسکیوزز ہیں. اگر کوئی بھی سمجھنے والا بندہ ہو وہ اس طرح سوچ سکتا ہے کہ 3.5 سال سے الیکشن کمیشن اس کی سکروٹنی کر رہا ہے, کیا حساب تھا, کتنا حساب تھا, اور یہ کیوں اتنا لمبا کر رہے ہیں اور کیوں ڈیٹ پہ ڈیٹ لے رہے ہیں. اب کلیئر کٹ وہ پکڑے گئے. دیکھیے 32 کروڑ روپے کا حساب یہ سکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس, اور 32 کروڑ کو معمولی اماؤنٹ نہیں ہے. وہ کدھر گیا, کہاں خرد برد ہوا, کہاں کیوں وہ شو نہیں کیا گیا. اور اگر ویسے کسی کا ذرا سا بھی حساب شو نہیں کیا جاتا اس ایم این اے کو تو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ, اور یہ 3.5 سال سے. اور حیران ہوں میں فواد چودھری صاحب کی بات چیت پہ کہ الحمدللہ اس پہ بھی وہ شکر کر رہے ہیں کہ ہماری چوری پکڑی گئی ہے یا ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوا. اور اتنی کلیئر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 32 کروڑ روپے ٹیلی نہیں ہو رہا جو کہ ریمٹ ہوا ہے وہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر یہی حال ہماری رہا پی ٹی آئی جیسی جو کہ چلی تھی بڑی کہ ہم بڑا کلیئر ہیں اور ہم بڑے انصاف کریں گے اور بڑی صاف ستھری سیاست کریں گے, اب وہ اس میں بھی نازائیں ہیں. اب اس کے بعد ہماری کیا رہ گئی ہے؟ ہمیں ان سیریس میٹرز کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اخورت میں. جنہوں نے یہ ساری کرپشن پکڑنی تھی اور انہوں نے کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے اخلاقی طور پہ ہو, اس کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ہم نے حساب دے دیا. صحیح, میں کیا اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. نواب تیمور تالپور صاحب, آپ نے فواد چودھری کی بات سنی ہے جی, یا آپ کو ذرا دوبارہ سنوا دیں کہ الحمدللہ سنا دے جی, سنوائیں جی ذرا تیمور تالپور صاحب کو بھی. اب اگر آپ کو ذرا میں یاد دلاؤں تھوڑا بہت
کہ یہ قصہ کیا تھا. یہ جو ایشو بنا تھا, یہ ایشو اس لیے بنا تھا کیونکہ ان کے اپنے فاؤنڈر ممبر تھے جنہوں نے جا کر اور کہا تھا کہ بھئی ان کے پاس جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے فالٹ ہیں, اور جتنا پیسہ ان کے پاس آیا ہے وہ سارا غلط آیا ہے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس ریزن کی وجہ سے ہم وہاں سے شروع ہوئے تھے. تو یہ 2014 میں آپ کے جو ہیں اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے ہوا تھا. اچھا, ان کو پتا تھا کیونکہ ان کے فاؤنڈر ممبر تھے کہ کتنی بری طرح سے لوگوں نے پیسے لیے اور کس کس طرح سے انہوں نے چھپائے اور کوئی اکاؤنٹ نہیں دی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد الزام لگا دیا. کس نے لگایا؟ پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کے پاس اس طرح سے. پھر 2017 سے لے کے 2020 تک یہ ہمارے چلتے رہے مسئلے مسائل. ہم نے ساری اپنی ایویڈنس دی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی فارن فنڈنگ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی فارن فنڈنگ ہوگی تو بات نکلے گی, ہمارے پاس کوئی فارن فنڈنگ ہے ہی نہیں. اور پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ جس طرح سے وہ پیسے لے کے آئے ہیں اس طرح سے اگر اسی پہ کے پاس یہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں جو کھلنے والی ہیں آگے جا کے, تو ان کے پاس کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ حکومت چلی جائے. یہ حکومت اسی کیس پر جائے گی, اسی لیے اتنے سال سے پرولونگ کرتے رہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی 26 اکاؤنٹس کا ذکر ہوا, 18 رہ گئے. 18 میں سے بھی کچھ ڈبل اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ایک ہی اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اور کوئی ایسی کوئی نئی رقم نہیں آئی تھی اس میں. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں جو کہ اب عوام کو بھی پتا ہے, آپ مانے یا نہ مانے آپ کو بھی پتا ہے اور ان کو خود بھی پتا ہے. وہ صرف جھوٹ کے پلندوں پر اپنا سفر کر رہے ہیں. یہ تھوڑا بہت وقت جو ان کے پاس بچا ہے وہ اس عزت سے نکالنا چاہتے ہیں پر وہ نکلے گا نہیں. چلیں آپ ایک بات مجھ سے اتنی سی سوچ کے بتا دیں, اگر کچھ بھی نہیں تھا تو اتنے سال یہ کیوں کیسز میں ڈیلے کرتے رہے آج تک ابھی تک 55. یقیناً یہ ہم پوچھنا چاہیں گے جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہ کہا یہ جاتا ہے, اور آج خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جب بھی کیس لگتا تھا تو یہ تاریخ مانگتے تھے اور سٹے لینے کے لیے چکروں میں رہتے تھے. کیا واقعی خوشی کی خبر ہے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جمشید اقبال چیمہ صاحب؟ دیکھیں, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں نکلا کچھ نہیں. دو باتیں ہم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے ایکٹیو اکاؤنٹ تھے وہ آپ کے سامنے, ڈیڈ اکاؤنٹ ڈیفرنٹ چیز ہے اور ان میں چونکہ ٹرانزیکشن نہیں ہے, دیٹس دی ریزن کہ ڈیڈ اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں. جو ایکٹیو اکاؤنٹ ہیں, ایکٹیو اکاؤنٹ میں 2 انٹری ہیں جو ڈبل ہیں. یہ جو کیسر شیخ صاحب بات کر رہے تھے, کیسر شیخ صاحب بہت اچھے بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں, یہ فواد چوہدری نے بات کی کہ جی ایک اکاؤنٹ ہے جو سبسڈری اکاؤنٹ, اس میں 16 کروڑ روپے آیا اور اس سے پارٹی کے مین اکاؤنٹ کو چلا گیا, وہ ڈبل انٹری ہو گئی. اچھا, اماؤنٹ ایک ہی ہے 16 کروڑ, وہ پہلے آیا سبسڈری اکاؤنٹ میں, وہاں سے چلا گیا بڑے اکاؤنٹ میں. اب یہ بات جو ہے اس کو کوالیفائی کرنا کتنا مشکل ہے. صبح جائیں آپ کہیں جی مجھے کاغذ دکھا دیں, مجھے بینک سٹیٹمنٹ دکھا دیں, اس سے پہلے سے غلط کہہ دینا کہ شیخ صاحب کی شایان شان نہیں ہے, یہ کوئی پیپلز پارٹی کا سندھ سے آیا ہوا بندہ جس نے آپ کہہ لیں کہ وہ مزاروں کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, جس کو آتا نہیں, اکاؤنٹنگ نہیں آتی, یا اس کو مطلب آپ پہلے اکنامکس نہیں آتی, وہ اس طرح کی بات کر دے. یا پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ ان پڑھ جو جس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس طرح کی بات کر دے, وہ تو کر دے. لیکن شیخ کیسر صاحب سے یہ بات سن کے مجھے حیرانگی ہوئی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب مرکز نے ایک اکاؤنٹ میں 15 کروڑ روپے صوبوں کو دیا. اب مرکز کے پیسے جب آئے مرکز کے اکاؤنٹ میں تو آپ کا وہ پیسے گنے گئے, 15 کروڑ گنا گیا. وہ جب صوبوں کو گیا تو صوبوں کے اکاؤنٹ میں بھی وہی گنا, یہ ڈبل انٹری ہے, 31 کروڑ روپے ہے. یہی ٹوٹل ڈفرنس ہے. اب اس بات کو کوالیفائی کرتے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. وہ کوالیفائی کیے بغیر ہم بینک سٹیٹمنٹ کی بات کریں نا, بیسک. اس کو یہ کیوں کہا گیا جمشید چیمہ صاحب کہ جناب ابھی فی الحال رپورٹ کو پبلک نہ کریں؟ پی ٹی آئی نے استدعا کی. اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک جج ارشد کی رپورٹ آتی ہے تو ساری مسلم لیگ نون چینچی کرنے لگ جاتی ہے کہ ہم بری ہو گئے, اب کیس ختم ہو گیا. اب اسی طرح کی ایک ویڈیو پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس رپورٹ ہے, لیٹس سپوز ہم ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آتی ہے, ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ, آپ کوئی رپورٹ نکالیں پچھلے 60 سال کی, کسی 60 سال کی رپورٹوں میں, 74 سال کی رپورٹوں میں 500-600-700 ارب سے کم کو بات کرتے ہوں, اور الٹیمیٹلی پتہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی آپ کہہ لیں کہ بے ضابطگیاں تھیں, اور پھر وہ پیراز اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سیٹل بھی ہوتے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئک بریک لے کے پھر واپس آتے ہیں, اسی بات کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے. ناظرین اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. کیسر احمد شیخ صاحب, جمشید چیمہ صاحب اور نواب تیمور طالپور, میرے اس سیگمنٹ میں وقت ذرا کم ہے, میں چاہوں گا بریف آنسرز. کیسر احمد شیخ صاحب, جو باتیں کی ہیں جمشید چیمہ صاحب نے, ان کا خیال ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے, یہ تو معمولی سی رقم رہ گئی اور آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹل ہو جاتی چیزیں. اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ذکر کیا کہ جس طرح پیراز آتے ہیں اور پھر وہاں پہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ضمیر حیدر صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب سب بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیں, اسٹیٹ بینک نے ایک فگر دیا کہ اتنا تو ریمٹ ہوا ہے, یہ ڈبل انٹری نہیں ہے تو آسان, اور جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں یہ تو 1-2 گھنٹے کا کام تھا, پھر یہ پچھلے 5-6 سالوں میں 7 سالوں میں یہ ڈبل انٹری کی جو آج بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل ہی ویک بات ہے. یہ اسٹیٹ بینک میں ریمیٹنس آتی ہے, ان کی فگرز ہے ایگزیکٹ, اور انہوں نے کم فگر بتائی ہے, باقی پیسہ کدھر ہے, کس طرح خرچ ہوا, کیوں ڈکلیئر نہیں کیا گیا, کیا یہ بہت بڑا کیس ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب ایک کوئکلی ایک چیز بتا دیں کہ وہ جو تھا کہ جی کچھ ایسے فنڈز کہیں سے آ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں آنے نہیں چاہیے تھے, کوئی اسرائیلی ہے, کوئی بھارتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے, تو وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو کہہ دیا اسکروٹنی کمیٹی نے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے سورسز کے پیسے کہاں سے آئے ان اکاؤنٹس میں جو امریکہ میں بینک. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے اس میں, اگر کیونکہ میں نے تو پوری رپورٹ نہیں پڑھی, اگر یہ کہہ دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مجھے تو کوئی ایسا, میں تو وہ جو رپورٹ میں بات آئی ہے جو واضح طور پہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اتنے پیسے ریمٹ ہوئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں 32-33 کروڑ کم آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈبل انٹری ہو گئی, کہ یہ تو بڑے آسان سی سادہ سی بات ہے, جیسے خود جمشید اقبال چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں. وہ تو ابھی اس کو 6-7 سال بتانے میں یا سمجھانے میں یا ایکسپلین کرنے میں تو نہیں لگنے چاہیے تھے نا, اب تو سیدھا بڑی کلیئر. کیسر احمد شیخ صاحب, لیکن پی ٹی آئی کے کچھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی حد تک ہے, تو وہ ان کو بیل آؤٹ تو نہیں دیں گے نا؟ جی بالکل نہیں دیں گے, اور نہ دینی چاہیے, کسی کی بھی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, کوئی پارٹی بھی ہو, جو اگر ایکسپلین نہیں کر سکے گی. دیکھیے نا, ایک منی ٹریل کا معاملہ تھا کہ وہ ایکسپلین نہیں ہوا تو اس کے خلاف تو اتنا ایکشن کر لیا گیا آپ کے سامنے. تو کورٹیں ہماری جو ہیں وہ فیئر فیصلہ کریں گی, اور الیکشن کمیشن جو ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نیوٹرل ادارہ ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ جو چیز ہے, لیکن وہ جو ڈیلے ہوئی ہے نا اتنا زیادہ, تو وہ شکوک پیدا کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات, جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کا کام تھا, ایک اکاؤنٹ میں لانا ہے, چیمہ صاحب سے اس میں معاملہ تھا, پوچھ لیتے ہیں جی, 6-7 سال لگ گئے, تو کوئی نہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے نا جس کو کلیئر نہیں کیا گیا. نہیں تو کون سی, یہ مسئلہ کیا تھا, یہ تو معمولی سی بات تھی اور تھوڑی دیر کا معاملہ تھا. بالکل, میں چاہتا ہوں کہ میں چیمہ صاحب سے بھی پوچھ لوں. چیمہ صاحب, بہت معمولی سا بات تھی, 5 سال کیوں لگا دیے اس کو, اتنا عرصہ کیوں لگ گیا, اور اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک نہیں ہونی چاہیے رپورٹ, اگین وہی وہ کہتے ہیں پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, بیسیکلی شکوک و شبہات نہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. الیکشن کمیشن یو کین سے کہ 1970 سے لے کے سارے الیکشن دیکھیں تو الیکشن کمیشن یہاں موجود تھا نا جی, اور الیکشن کمیشن کبھی کسی بات پہ شرمندہ نہیں ہوا, کبھی اس نے معذرت نہیں کی, کبھی اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ذکر نہیں کیا. سو الیکشن کمیشن کی اوور آل کریڈیبلٹی عدالتوں سے بھی بہت گزری رہی ہے, اور آج بھی اتنی اچھی نہیں ہے, مطلب کوئی آپ پہلے کوئی ایسی قابل رشک نہیں ہے. سو مسلم لیگ نون کا لگایا ہوا یا پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا الیکشن کمیشن, اس سے ہم سچی بات ہے ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا, ہم ان سے یہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے, ہم کہتے تھے بار بار عدالت جاتے تھے کہ چلو عدالت سے, عدالت کی کچھ نہ کچھ سینکٹری ہوتی ہے, ان سے بہتر ہوتی ہے. سو ایشو یہ ہے, ادروائز ان سے تو دیکھیں مریم بی بی جس طرح مطلب میر شکیل الرحمان سے لگواتی ہیں, میاں عامر سے لگوا دیتی ہیں, الیکشن کمیشن کے لوگ تو ان کے کہنے پہ لگتے ہیں, ان لوگوں کی سفارشوں پہ لگتے ہیں, تو میاں مریم بی بی کیا نہیں اس سے لگوا لیں گی. ہمیں ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس پہ, مسئلہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ لگا ہوا تھا, اور ہم بڑی ویک پوزیشن پہ تھے اس وقت, کہ اپوزیشن میں بھی آپ کا اپوزیشن لیڈر ہمارا نہیں تھا, تو اس وقت ہم ان سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے. دوسری بات ابھی جو ہے کہ ابھی کیوں ڈیلے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہم سے پوچھ لو, پہلے سوال کر لو, اس کے بعد جو فائنل رپورٹ ہوگی وہ پبلک کر دینا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹیں کٹھی جانی چاہیے, مسلم رپورٹنگ بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جمشید چیمہ صاحب, آپ نے کہا کہ یہ اسکروٹنی کی کمیٹی کی رپورٹس باقی دیگر کی بھی حوالے سے آ جانی چاہیے تاکہ موازنہ کیا جا سکے کہ کون کہاں سے غلط بیانی کرتا رہا ہے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.